सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलशबा हम सब इस पुल को पार करेंगे। पुल जो बाल बराबर बारीक और तलवार से ज्यादा दहाड़ जितना तेज। कोई भी पुल सिरात को इस वक्त तक पार नहीं कर पाएगा जब तक वो सवालात के साथ मरहलों से गुजर ना सकेगा। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया, पुल सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के आमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नम का एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो इनको गिरफ्त में लेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह या आली नसब घोड़े और सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारते रहेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी न आएगी। वो ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़ों से मारा जाएगा और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे जबकि दूसरे रींग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरा 79 आयत 6 में दर्ज है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा सूर फूंकेंगे और पहली दफ़ा सूर फूंकने पर सवाए इनके जिसे अल्लाह ताला चाहे ज़मीन व आसमां की हर चीज़ इसकी हैबत से लर्ज़ उठेगी और इसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफ़ा सूर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे इनको इनके आमाल का हिसाब दिया जाएगा जो इन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में आमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा, ये जहन्नम के अजाब की वाइद है। जमीन पर हमारे साथ करामुन कातबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे आमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे लिए हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे आमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामा के हवाले से सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामे रख दिए जाएंगे। फिर तो मुजरिमों को देखेगा इस चीज से डरने वाले होंगे जो इसमें है और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा ईमान नामा है कि इसने कोई बात नहीं छोड़ी, सबको महफूज किया हुआ है और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमालनामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफ़ा अमालनामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। एक ऐसा पड़ाव
لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی آئے گا، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہوگا۔ یہ پڑاؤ پل صراط کا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ مریم آیت 71۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ اعمال والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہ گار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط ایک پل جہنم کے پار بچھایا جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول ہوں گے جو اپنی امتیوں کے ساتھ اس کو پار کرے گا۔ اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور وہ اس وقت کہیں گے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ مومنین کو اس کو پلک جھپکتے پار کر لیں گے، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی طرح۔ کچھ بچ کر بالکل محفوظ رہیں گے، کچھ زخمی ہو کر نکلیں گے، کچھ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے۔ لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے ساتھ سوال۔ پہلے پڑاؤ پر جو سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، یعنی کہ ہم توحید پر ہیں، اور کتنی توحید پر ہیں؟ اللہ کے ساتھ کہیں شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی بھی چیز کو، کوئی اپنی ذاتی چیز کو بھی۔ لیکن کافر پہلے ہی مرحلہ میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی ہو، تو یہ چلا کر بولے گی، کیا اور موجود ہے؟ حل من مزید، حل من مزید۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے فَتَقُولُ لِجَهَنَّمَ، دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز ان کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائیں اور آپ نیک اعمال کریں تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائیں لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا
تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو ان میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آئیے اس بات پر غور کریں کہ ہم اس پل کو کس طرح پار کریں گے جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ ویسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوں گے، اور وہی ہوں گے جو پل صراط کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر سکیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے۔ نماز اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نماز کو ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنا چاہیے۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہے، ہماری نمازیں بھی درست ہیں، ہم سے اب تیسرے مرحلے پہ داخل ہونا ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہ کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے مشکل کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال خرچ کہاں کیا، کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ اس بارے میں غور سے ہم سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے زندگی اس خیال کے تک گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا ہے، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کے بجائے اس سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ہم پر فرض ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھا۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسے لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں حیل و بہانوں سے جو روزے چھوڑے ان کی قضا ادا کی جائے۔ اس کے بعد ہم پانچویں پڑاؤ پر ہوں گے، وہ ہے حج۔ ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے اگر آپ مالی استحکام رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے رہتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو ہر کسی کے متعلق ہے، یعنی کہ صلہ رحمی، حقوق العباد۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر لیتے ہیں،
تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لاعلمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں، کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کی کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 مراحل سے گزر گئے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھیں تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور نہیں کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے، تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈانپ دی گئی۔ یہ جامعہ صغیر ہے۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو میرے اوپر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور لازمی وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پل صراط صرف مومنوں کو ہی اپنے اوپر سے پار کرنے دے گا۔ تو دنیا کی عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی، اس پل کی جو ابدی ہے اور آنے والا ہے؟ ان میں سے آپ کو کس کی فکر ہے، دنیا کی یا پھر عارضی دنیا کی یا پھر آنے والے پل صراط کی؟ اپنے اس رائے کو کمنٹ میں ضرور ظاہر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔